बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और गुड इवनिंग उन तमाम बहन भाइयों को जो कि हमारे मसीही बरादरी के बहन भाई हैं और ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन। मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, आज का जो दिन है ना, ये कई तरह से देखिए तो इंतहाई खुशी का दिन है। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है और वो मुसलमान अपने ईमान के दायरे से ही निकल जाता है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे यकीन और ईमान नहीं रखता। एक दो, आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हैप्पी बर्थडे। और फिर आज समा टेलीविज़न जो है वो 6 साल का हो गया और फिर FM समा जो है वो 1 साल का हो गया। मैं सोच रहा था कि गुमरो साहब को और मैं नदीम सिद्दीकी साहब को कहूँगा कि अब 6 साल का बच्चा हो गया, इसको स्कूल के लिए भी कोई इसका इंतज़ाम किया जाए। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे अपने मेहमानों को यहाँ पे जो हमने इकट्ठा किया है, और आपने जो अभी सुना इसको हम कहते हैं कैरल्स। ये कैरल्स और हिम्स, दो लफ्ज़ जो मुझे आज ही पता चले। हिम्स वो पढ़ना है जो कि आम तौर पे चर्च में पढ़ा जाता है, और जब क्रिसमस के ख़ास खुशी के मौके पे पढ़ा जाए तो इनको आप कैरल्स कहते हैं। ये कैरल सुन रहे थे आप। ये कॉमनैलिटीज़ जो हैं मज़हबों की, इस पे भी मैं आज बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपना तारुफ करवाता हूँ मेहमानों से। और आज कॉमनैलिटीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ जो दोस्त हैं, सबसे पहले इंतहाई मोतबर उस्मान दीवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? पाक वतन से आप तशरीफ़ लाते हैं और इंतहाई मोहब्बत करते हैं। और मेरे साथ आज इंतहाई मोहतरम, जो कि इंतहाई मसरूफ़ दिन उन्होंने आज गुजारा और आज अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे पास अपना वक्त यहाँ निकाल कर आए, रेवरेंड शाहिद मिराज साहब। रेवरेंड साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत और ये कॉमनैलिटी देखिए रेवरेंड साहब कि मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ और आप मुझे वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। ये वो मोहब्बत है जो कि शायद हमें आपसे सीखनी है। और इंतहाई मोहतरम मेरे इंतहाई अच्छे भाई भी, उस्ताद भी, ताहिर शफी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हज़रत, आज सबसे पहले तो एक बात आपसे जिक्र करके ना, बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि हमने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की कि हमने आज प्रोग्राम में क्या बात करनी है। मैं आज सुबह सबसे पहले उठा और मैं कैथीड्रल चर्च गया, और कैथीड्रल चर्च बाहर मैंने लोगों को देखा बड़े इत्मीनान से पार्किंग कर रहे थे, और फैमिलीज़ जो जा रही थी, किसी की बॉडी सर्च नहीं हो रही थी। मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा ये देखता रहा। ख़वातीन हज़रात, ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ बिल्कुल दिल की गहराइयों से कि मैं यहाँ पे जब जाऊँगा अंदर चर्च में तो बाहर बहुत सी मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं। हज़रत, आपको नज़र कर रहा हूँ ये बात। और जब अंदर जाऊँगा और लोग वहाँ पे फिल्म बना लेंगे तो उसको यूट्यूब पे भी चढ़ाएंगे और अपनी खबरों में भी चलाएंगे, तो फिर एक शिकवा आ जाएगा कि हज़रत, जब मुहर्रम होता है तो आप शिया का लक़ब दे देते हैं कि आपने मजलिस क्यों, नोहा क्यों अटेंड किया। आज अगर मैं चर्च में सर्विस में बैठा हूं तो कहेंगे हज़रत के ये जनाब कोई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की तरफ इनका मज़ा चला गया। ये ख़तरा है जान, इतना कमज़ोर ईमान जिन दोस्तों का हमारे हो चुका है अशरफी साहब, इन पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता, और तो कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने रेवरेंड साहब का आज जो है ना वो खुतबा सुना, मैं उसे खुतबा कह सकता हूँ सर? आपका जो सरमन था मैंने बड़ी तसल्ली से सुना। आपने उसमें मोहब्बत की बात की, अमन की बात की, आपने उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोट्स को बाइबल से कोट किया, और मैं इंतहाई शौक में चला गया जब आपने ये कहा अपने खुतबे में कि हज़रत ईसा ने बराबरी का जो बात की है, इस पे ज़ुबान आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक की बात की, जो कि हम अपने दीन में भी अशरफी साहब देखते हैं। हज़रत, आपसे बड़ा ब्लंट सवाल है, आपकी क्या मजबूरी है कि जब आप अपने खुतबे पे खड़े होते हैं तो आप मोहब्बत की, भाईचारे की बात क्यों करते हैं? क्यों, क्या मजबूरी है, क्यों करते हैं आप? बिलाल साहब, पहली बात तो ये है, मेरा फ़र्ज़ भी है, जिम्मेदारी भी है कि मैं तमाम नाजरीन को जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, मैं क्रिसमस की मुबारकबाद दूँ। बेशक, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर किसी की इजारादारी नहीं। He belongs to all। बिल्कुल। जैसे पाक से हाइफ और खुदा की ज़ात पर किसी की इजारादारी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह पर इजारादारी नहीं। बेशक। और इस हवाले से तमाम लोगों के लिए आज मुबारकबादी का दिन है। और सेकेंडली बाबा कौम का आज बर्थडे है, और हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम, आज नवाज शरीफ साहब का भी बर्थडे है। वैसे चले इस पे राय नहीं देंगे आप। अच्छा, आज बुजुर्गों की बात हो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बात कि हमें बहैसियत कौम जी, जिस लीडर ने मुत्तहिद करके ये कौम इकट्ठा किया, बेशक उनका आज जन्मदिन है। ये भी एक बहुत खुशी की बात, और सबके लिए ये एक कौमी बात है। और फिर जहां हम बैठे हैं समा का,
برتھ ڈے آپ نے بتایا، اور ہماری طرف سے بہت بہت آپ سب کو اور تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک چیز کو کر دوں، شاید میں ٹھیک اگر سمجھاؤں تو میں کوٹ کر رہا تھا بائبل مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے، انجیل سے، کہ شریعت میں کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دشمن بھوکا ہو تو پہلے اسے کھانا کھلاؤ، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ جنگ کو ختم نہیں کر سکتی، نفرت جو ہے وہ نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہ آج کا پیغام ہے، اور آج کا پیغام یہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی توجہ، میں غور نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں شاید کسی اور میں، کیونکہ جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے بھائی کا بھی اور ان کا تجربہ ہوگا کہ پھر وہاں ایک اور کیفیت ہوتی ہے، بالکل ایک کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے اپنی بات کو ختم کیا تھا لوگ ایک دم ریلیکس ہوئے تھے، لوگ بھی اتنی ہی توجہ سے سن رہے تھے۔ حضرت یہ بات آپ کی طرف لاتا ہوں، ہمارے ہاں ایسی کس کی دعا لگ گئی ہے کہ ہم اپنے ممبروں کو اس اخوت کے لیے، اس اخلاق کے لیے، اس ہم آہنگی کے لیے کیوں استعمال نہیں کر پا رہے؟ بلال صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ آج سے 30 سال یا 25 سال پہلے تو ہو رہا تھا، پھر مذہب کو جب تجارت بنا لیا کچھ لوگوں نے، تو اس کو کھول دیجئے بات کو، کیونکہ اسی پہ بات کرنی ہے آج۔ مذہب کو تجارت کیسے بنا دیا؟ جب تجارت بنا لیا اور جہلاء امام بن گئے، جاہل لوگ امام بن گئے، وہ اب میں تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں قرآن و حدیث پہ مفسر و مفکر بنے ہیں جو خدا کی قسم کو اللہ کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کو اللہ الصمد کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ تو پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی ہے، دوسری طرف بلال بھائی میں یہ عرض کروں کہ فضا بدل رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران میں نے کم از کم 5 کانفرنسیں کی ہیں اس وطن پاکستان میں۔ پرسوں بھی میں نے ایک گجرانوالہ میں کانفرنس کی، ایک طرف میرے مسیحی بیٹھا تھا، ایک طرف شیعہ بیٹھا تھا، ایک طرف دیوبندی بیٹھا تھا، ایک طرف بریلوی بیٹھا تھا۔ اب وہ جب آپ نکلیں گے اس کے لیے تھوڑی جرت کی ضرورت ہے سر، اس لیے کردار کی بھی ضرورت ہے۔ کردار، جرت تب بھی پیدا ہوگی جب کردار ہوگا۔ اگر خوف آپ کو ہو اور صاحب کردار آدمی نہ ہو تو خوف مسلط رہتا ہے۔ جہاں تک بات ہے آج کے دن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہماری محبت ہے، دیکھیے نا، اس امت کے پاس بھی اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے بطور امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسلام کو غالب کرنا ہے۔ قادیانیت سے ہمارا جو جھگڑا ہے مسلمانوں کا وہ صرف ایک ہی ہے کہ تم مرزے کو مسیح کہنا چھوڑ دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے عقیدے کی، یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی مسلمان پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء کو اگر نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیوان صاحب آپ کی طرف آپ کی توجہ کراتا ہوں، حضرت نے بڑی اچھی بات کی۔ ایک تو بات کی کہ ممبر جو ہے وہ جاہلوں کے قبضے میں آ چکا ہے، اور یہ پھر فرق نظر آ رہا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ میں آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی مسیحی یہ کہنا کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے مجھ سے، تو میں اسے لڑنے کو اسی طرح تیار ہوں گا جس طرح میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے حسن اور حسین سے زیادہ محبت ہے تو میں اس سے بھی لڑنے کو تیار ہوں گا، کیونکہ میرا ایمان ہی نہیں ہوگا اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی نہیں مانوں۔ میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ دوں، قرآن میں اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول کہا نا کہ رسول ایمان لایا، اور صحابہ کا کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ آپ نے ایک بڑی دوسری بات بڑی اچھی کہی کہ جب کمرشلائزیشن آ گئی دین کے اندر، حضرت اب یہ ادب سے ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ سے بڑا ایماندارانہ جواب طلب کر رہا ہوں، جو گدیاں ہیں یہاں بھی نظرانے ہیں، اب تو بڑی معذرت کے ساتھ جو مساجد اور مدرسے ہیں یہ بھی کارپوریٹ کلچرز بن چکے ہیں۔ جب تک میں اختلاف پیدا نہیں کروں گا میری جو انکم ہے وہ شاید کم جنریٹ ہوگی۔ سپانسرشپ ہر مذہبی ادارے کو ملنی چاہیے، چرچ کو بھی سپانسرشپ آتی ہوگی لیکن پروبیبلی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ تگڑی ہوگی، اس لیے ہر چیز کا کیونکہ حساب ہے اس لیے بات بھی اندازے سے ہے۔
حضرت ہمارے ہاں حساب بے حساب ہو چکا، اس لیے نفرت بھی بے حساب ہو چکی، نہ گدی کامیاب ہو رہی ہے نہ ممبر کامیاب ہو رہا ہے. اس پہ 2 جملوں کی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور بڑا بامقدس مسیح بھائیوں کے لیے جو ہے یہ دن ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے عید اور حج کا ایونٹ ہے، اور ہمارا بھی یہ دن ہے، جی ان کے لیے بھی ہے. اور تمام مسلمان اس بات پہ متفقہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کا فرمانے علی شان ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں پہ ایمان رکھنا، 4 کتابوں پہ ایمان رکھنا، یہ مسلمان کی پہلی سیڑھی ہے. اور جن پیغمبروں کا نبیوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں، ان میں حضرت مریم کا بھی ذکر آیا اور اللہ کے ولیہ ہونے میں ذکر کیا بات ہے. اور ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کی گواہی قرآن پاک میں سورۃ مریم کے طور پہ دی. بے شک. لیکن آج جو آپ کا مین سوال ہے بزرگان دین کی طرف سے، خانقاہی نظام ہو، مدارس ہوں، چاہے مسجدیں ہوں، حضور کی وہ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب بھی بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں، کہ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اپنے علماء کو اس حالت میں مت چھوڑ دینا کہ وہ دین کو ٹکے ٹوکری بیچ دیں. بے شک. کہ دین کو ٹکے ٹوکری ہو کر بیچنا شروع کر دیں. آج ہم نے اپنے علماء حق کی ان کی طرف توجہ چھوڑ دی ہے. اسکولوں پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے علماء دین علماء حق اور علماء سو کے اندر فرق بھی چھوڑ دیا. چھوڑ دیا، کیونکہ جس نے جو فتویٰ لینا ہے علماء دین کو انہوں نے پیسے دی، اپنی مرضی سے فتویٰ لے کر آگے. تو یہ کرپشن ہمارے مقدر میں لکھا ہے، مقدر میں لکھا ہے. لیکن اس کی اگر بنیادی وجہ دیکھیں، اس میں ریاست کا کردار، ہمارے جو ممبران پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا کردار. اگر دیکھیں، اگر ہم سچ بیان نہیں کریں گے، پیسہ کتنا کمائیں گے؟ پیسہ تو یہیں چھوڑ کر حضرت یہ بات یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفے پہ جانا ہے کہ اگر سچ یہ نہیں بولیں گے جی تو پھر سچ کون بولے گا. ایک وقفے پہ چھوٹا سا جانا ہے. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں کی بورڈ پہ وسیم ہیں جناب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ندیم ہیں، جوزف ہیں، ارم ہیں اور نادیہ ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اب بخاری دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، آپ کو، مجھے تو یہ بڑا عجب لگتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کسی کو عجب کیوں نہیں لگتا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں تو وہ مسیحی تھے اور نوفل تھے، اور ان کا جو جملہ ہے وہ صرف معاملہ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں آپ کی، معاملہ یہ ہے کہ نوفل بن ورقہ کا جو جملہ ہے وہ قیامت جملہ ہے. آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکال دے گی تو اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو خدا کی قسم میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ جو جملہ تھا یہ انتہائی اعلیٰ اور ایک غیرت والا جملہ تھا، اور ہم نے شاید اس جملے میں نہ جملے کی قدر کی نہ شخصیت کی کمر کی. میں اب سے اس بات کے اوپر دوبارہ آؤں گا سوال لے کے، لیکن ریورنڈ صاحب آپ کی طرف میں اس بات پہ آؤں. سب سے پہلے کیونکہ آج موقع ہے یہ بات سمجھنے کا کہ ہر مذہب، ہر دین میں خدا کا کوئی تصور ہوتا ہے. کرسچینٹی میں اگر میرے جیسے ایک جاہل کو سمجھانا ہو کہ تصور خدا آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیا ہے خدا کا تصور آپ کے ہاں؟ دیکھیں جی، مسیحیت میں خدا کا تصور کہ وہ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، بے شک، اور جس کی جو ابتدا سے ہے اور آخر تک ہے، اور جس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس آخر کی کوئی آخر نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، انسان تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا. آج سائنس بھی اس کائنات کو ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے اس میں. صحیح بات ہے. تو جو یہ ذات ہے جو کہ انسان کے ذہن میں نہ آ سکے، صحیح، خدا کا تصور وہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت ہم بھی توحید کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں. میں یہاں ایک جملہ مولانا احمد علی لاہوری کا کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا خدا کو تو ہر کوئی اپنے اپنے روپ میں مان رہا ہے. انبیاء بھیجے جاتے ہیں تاکہ اس کو پالش کر دیں، اور توحید کا جو
ڈنکا ہے وہ اس کے دل کے اندر وہ جھنڈا گاڑ دیتا ہے، انبیاء کا آنا اس لیے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہی بات کہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی اختتام ہے۔ یہ ہیں وہ کامنالٹیز جو کہ شاید ہم مذہبی رجحان کے لوگوں میں میرے خیال میں ہم کم سمجھتے ہیں۔ حضرت یہ بھی فرما دیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم اکثر بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو مسیحی نہیں ہیں وہ ایک غلط فہمی میں یا صحیح فہمی میں یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا کا رنگ ہے یا خدا کا روپ ہے، یا آپ ان کو کیسے پلیس کرتے ہیں؟ حضرت مسیح کو آپ اپنے مذہب میں اپنے دین میں کس طرح تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا، اور آج کے موقع میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا ویسے لیکن میرا خیال ہے کہ کرسمس ہے ہی موسم یہ کہ ڈر سے باہر ہم نے آنا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیونکہ فرشتوں نے یہی خوشخبری دی تھی کہ ان چرواہوں کو جو ڈرے بیٹھے تھے کہ ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ ساری امت کے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جو بات ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اور شخصیت کی آپ اور میں کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب مقدسہ کماری مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی نوید دی تو وہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں، اور انہوں نے کلام پاک میں لکھا ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی، مطلب یہ کہ میں نے تو کبھی مرد کی شکل اس طرح سے نہیں دیکھی تو میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ بالکل، تو یہ تصور تھا لیکن وہاں لکھا ہے کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور اس میں آگے لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ ذرا اس بات کو سنیے گا، کیونکہ میں اور آپ اگر غلط فہمیاں دور نہ کریں گے تو پھر دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ جو یہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روح جس میں ہے اور خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور وہ مولود مقدس، ہم بیٹے سے شاید یہ سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے انسانی رشتے ہیں، ہم اس میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید انسان کے پاس اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس قربت کو بیان کرنے کا جس کی بائبل مقدس میں بڑی اچھی بات کر رہی ہے، بڑی اچھی بات کر رہی ہے۔ یہ مجھے پہلے بھی بشپ آف لاہور جو تھے الیگزینڈر ملک صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کا تصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فرزند اسلام کا فرزند، کیا اچھی مثال دی، بہت اچھی۔ تو اس پہ اگر آئیں تو پھر اب اس بات پہ آپ آ جائیں گے نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو وہ بیٹے والی بات بھی یہاں آ کر جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ماننے کا انداز اور ہمارا ماننے کا انداز، اس میں صرف فرق اتنا آ جاتا ہے، ہم انہیں نبی مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ اس لیے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ تو یہ تو آپ کے ہاں بھی کہا جاتا ہے روح اللہ، روح اللہ، بالکل بالکل۔ میرا خیال ہے اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا بلال صاحب کہ پڑھنا لکھنا جو ہے نا اس میں کم کر دیا، اور لفظوں کے ہیر پھیر میں، اور جس طرح ابھی انہوں نے واضح کیا ہے، آج میرا خیال ہے اس پروگرام کے بعد لوگ پریشان ہوں گے کہ آج تک ہم یہی کہتے آئے کہ مسیحی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہاں تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تو روح اللہ مانتے ہیں، اور روح اللہ اس سے قریب کا لفظ نہیں کوئی، اگر کوئی اور لفظ ہوتا تو وہ لفظ استعمال ضرور۔ میرا خیال ہے کچھ چیزیں جو ہیں باقی میں سمجھتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے نا جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، توحید، وملائکہ فرشتوں پر، وکتبی کتابوں پر، ورسلی، پھر کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اچھا، میں نے آپ کی اس بات کو نا آپ کی طرف لے کر آنا ہے کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے تو کیوں لا رہے ہیں، لیکن میں پہلے ریورنڈ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر تلخ سوال ہوگا تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے بلیف میں، آپ کے ایمان میں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں کیا، کس صورت یا کیا حالت ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں اسی بات کو جو پچھلی بات میں نے کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی تو موقع ہے کہ ہم اپنی سوچ کسی پر مسلط نہ کریں۔ کیا بات ہے، اور جو بات ہو اس کو بات کو آج آپ ہیٹرک کر رہے ہیں،
آج آپ ہیٹرک کر رہے ہیں. اچھا چلے آپ کی محبت ہے, بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو رولہ کی بات ہم نے کی اور اس کی گہرائی میں جائیے گا, اور یہ صرف ایک سوچ کے لیے سوال ہے, سوچ طلب ہے, اس کو سوچیں گے, سوچتے جائیں گے, اور پھر اس پاک ذات نے آپ پہ ریویل کرنا ہے کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. میں مقدس یوحنا کی انجیل کا جو پرولوگ ہے, اس کا انٹروڈکشن ہے, that is really beautiful, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اور شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اور آج کا جو کرسمس کا انجیل شریف کا جو مقرر کردہ حصہ ہے وہ وہی ہے. وہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا, اور یہ مجسم ہوا. مجسم ہوا سے مراد جسم اختیار کیا, اور اس کے وسیلہ سے چیزیں بنی. اب لوگوس کا جو تصور ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اور شخصیت, بڑی بات ہے, وہ وہاں پر موجود ہے, اور اس نے جنم لیا. وہ اس نے انسانی, میں جب پڑھتا تھا, تھیولوجی پڑھ رہا تھا, تو ابھی تو بگننگ ہوئی ہے, ابھی تو پڑھنا شروع بھی نہیں کیا. تھیولوجی سے مراد ہوتی ہے جو علم الہیات. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا خدا نے اپنا پیار اس طرح سے کیوں ظاہر کیا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوں دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہے. انسان کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی ان رشتوں کی جو خدا اور انسان کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس نے انسان کی مجبوری کے تحت یہ جو رشتوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اور آج آپ نے اگر غور کیا تو میں نے یہی بات کی تھی کہ کرسمس جو ہے یہ رشتوں کا تہوار بھی ہے, کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ خدا مارنے والا ہے, جابر ہے, وہ یہ ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر کر دیا کہ نہیں, وہ ایک شفیق باپ کی طرح ہے. کیسی خوبصورت بات آپ کی, اور میں آپ کی طرف دیوان صاحب آتا ہوں کہ خواتین حضرت, یہی بات حضرت آپ کی اجازت سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کیسے راوی کرتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو جب لوگوں نے ان کی گواہی دی تو ام سلمہ نے جو ایک جملہ کہا میں نے دیکھا ہے وہ نعتوں کو رکھتی ہے. تعلق کو رکھنا جو ہے یہ ایک عظمت کی دلیل حضرت سیدہ عائشہ کی طرف دی. آپ نے بڑی واضح بات کی, اور یہ جو تھیولوجی جو خدا کو سمجھنے کے تصورات ہیں, وحدت الوجود کا جو تصور ہے یہ بہت اس کے قریب ہے جو مسلمانوں نے بھی گریک سے لیا, اور کیونکہ آپ بھی اب مسلمانوں سے 500 سال پہلے آپ نے بھی تصور مجھے لگتا ہے شاید تھیولوجی میں وہیں سے لیا ہو کہ خدا اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتا ہے, اور ہماری سمجھ میں بھی وہ انداز آتا ہو. حضرت یہاں پہ ایک بڑی واضح بات ہو گئی کہ نہ تو قرآن پاک نہ کوئی بھی الہامی کتاب جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں بٹوارے کے لیے نہیں کہتی, وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے کے لیے نہیں کہتی. کوئی بھی ایسا نون فینومنا تھیولوجی میں خدا کو جاننے کے لیے, جو خدا کو جاننے والے لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہے جس پہ کہ لوگ ایک دوسرے پہ نفرتوں کا اظہار کر سکیں اور پھر دینی کہلا سکیں. لیکن سوائے اس کے کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, وہ اسی بات کو کیش کیا جا رہا ہے کہ نفرت جو ہے وہ بک رہی ہے. نہ اس پہ ممبر کامیاب ہو رہا ہے حضرت, نہ اس پہ آپ کی مسند کامیاب ہو رہی ہے. اس میں پہلی بات تو میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عیسوی کے یکم کے دور میں, پہلی دوسری عیسوی سے جب سے عیسوی شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد, تو روم کے جو دربار تھا, مسجد تھی, عبادت گاہ تھی یہودیوں کی, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی, اور یہ بھی تہمت اس وقت پہلی دفعہ لگی کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں, اس پہ آپ بیان کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پہ میں بیان نہیں کروں گا. سوال یہ تھا کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا, وہ کن کی اولاد میں سے آئیں گے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آئیں گے یا حضرت آپ کے جو بھائی ہیں اسحاق کی اولاد میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے جو عرب کے جد امجد ہیں. تو اس بات پہ وہاں جھگڑا ہوا, کئی لوگ شہید بھی ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا نبی ہوں.
حضرت آپ نے اس سوال کو آپ دونوں حضرات کی طرف ایک منٹ ایسے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی طرف ہم حضرت نوفل کا احسان نہیں اتار سکتے، ہم حضرت نجاشی کا احسان نہیں اتار سکتے، جنہوں نے حضرت مریم سورہ جب سنی تو روایت کہتی ہے کہ ان کے آنسو نکلے اور انہوں نے کہا کہ زمین سے ایک ذرے کو اٹھایا اور کہا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آج ہم کیا اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ حضرت میں ذکر کر رہا ہوں چرچ جلانے کا، میں آپ اگر وقفے سے پہلے کہتے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں، سر ایک جملہ، میرے نبی نے تو نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تو اس کا بدلہ چکا دیا۔ صحیح۔ اب میں اپنے نبی کا ماننے والا ہوں یا نہیں ہوں یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں نبی کی مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا؟ میرے نبی نے ضمانت دے دی نا، جان، مال، عزت، آبرو، خانقاہیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کے اندر بجنے والی گھنٹیاں، کہا اس کا میں ضامن ہوں۔ میں جب نبی نے ضمانت دی ہے، اور اگر آج کوئی اس چرچ کو جلاتا ہے، آج اس ضمانت کو کوئی پھاڑتا ہے تو وہ سوچ لے کہ نبی کی ضمانت کو پھاڑنے والے کا حشر کیا ہوگا۔ میں خواتین تک وقفے پہ چھوٹا سے جاتا ہوں اور اس بات کو کہہ کے جاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کی اس بات کو یاد کیجئے کہ کہتے ہیں کہ ناموس رسول پہ آپ مرنے کو تو تیار ہیں، لیکن سیرت رسول اور سنت رسول پہ چلنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ واپس آئیں گے اور یہیں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تمام مذاہب جو ہیں وہ ہم آہنگی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن طاہر اشرفی صاحب کو یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت جوزف کالونی میں آپ ہمارے ساتھ تھے، اور وہ ساتھ تھے یہ بڑی بات نہیں ہے حضرت، آپ کو ساتھ ہمارے ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا، یہ بڑی دکھ کی بات تھی۔ یہ میں اس بات پہ چھوڑ دیجئے، کوئی کمنٹ نہیں کریں۔ چرچز کو دیکھیے ہم میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں یا انہوں نے ممبر چھوڑ دیا ہے یا انہوں نے کچھ اور امام بارگاہ چھوڑ دی ہے، لیکن یہ ہم آہنگی کی جتنی باتیں بڑھ رہی ہیں اتنا ہی زیادہ اختلاف پیدا سامنے نظر آ رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے بلال بھائی، ایک تو یہ انٹرفیتھ کے نام پہ جو کاروبار شروع ہو گیا، صحیح این جی اوز ہیں، اب وہ این جی او کو ایک مولوی بھی چاہیے نا۔ صحیح بات ہے، جس طرح بینکوں کو چاہیے، جس طرح بینکوں کو چاہیے، ایک پادری چاہیے، ایک مولوی چاہیے۔ اور میں ہنستا ہوں کہ یار باہر نکلو، پھر 5 سٹار ہوٹل سے بھائی باہر آؤ نا، یہ بات باہر کرو، پبلک میں، یہ بات خطبوں میں کرو۔ اچھا وہاں نہیں ہے۔ دوسری ایک بات آپ نے ان سے پوچھی تھی، میں اس کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آسمانوں میں ہیں اور وہ زمین پر آئیں گے، حضرت مہدی کے ساتھ مل کر اس زمین پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام غالب کریں گے، اور اس کے بعد دجال سے اور وہ سارا جو ہے سلسلہ، یہ ہمارا جو تصور ہے مسلمانوں کا یہ بھی موجود ہے۔ دوسری آپ نے ایک بات کہی تھی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب میرے نبی نے ضمانت دی ہوئی ہے ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی جان و مال کی، اور اسلامی ریاست، مسلمانوں کی مملکت، اور پھر آج چونکہ قائد اعظم کی بھی کا دن ہے اور آپ کا بھی سما کا بھی دن ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہمارا دین ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو ان کے کسی حق سے محروم کریں، صحیح، اور نہ پاکستان کا آئین اور قانون۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھے کہ ہم بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا بھی اس پاکستان پہ حق ہے۔ یہ بات میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں حضرت، بڑی ایمانداری سے، 18 کروڑ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، میں تو آپ کو منورٹی کہنا ہی نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں یہ لفظ ہی بالکل جو ہے نا، یہ جس طرح وہ بیٹے والا لفظ جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ مس پلیسڈ ہے یا مس انڈرسٹوڈ ہے۔ منورٹی بھی ایک مس پلیسڈ ہے۔ آپ اتنی پاکستانی ہیں جتنا میں پاکستانی ہوں، آپ کا حق اس ملک پہ مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ پاکستان میں کیا آج سیکیور فیل کرتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن مجھے اجازت دیں گے کہ میں 1 منٹ لے لوں آپ کا، کہ جہاں پہ وہ منقطع ہوا تھا سلسلہ، اس کو وہیں سے جوڑ دوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ بڑا اچھا علامہ نے بتا دیا اور مجھے یاد بھی دلا دیا، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔
کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت آپ نے پوچھا کہ ان کی ایگزسٹنس کس طرح سے، مسیحی ایمان اور عقیدے کے مطابق اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ انہیں مصلوب کیا گیا اور پھر وہ دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ وہ سفر ہے، جی ہاں، اور پھر 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو زندہ نظر آتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ صحیح، ٹھیک، اب ہم آج کرسمس منا رہے ہیں بیبی جیزس کی، لیکن تیاری کر رہے ہیں اس بادشاہ کی جس نے آنا ہے واپس۔ واہ 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 واہ۔ اب اس میں دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اس سولی سے وہاں سے اٹھا لیا، وہاں سے اللہ نے اٹھا لیا، یہ کہتے ہیں بعد میں اٹھا لیا۔ کامن چیزیں بہت ساری ہیں، بہت سی کامنالٹی، بہت سی کامن چیزیں۔ دیکھیں توحید کامن ہو گئی آج، بیٹے کا تصور انہوں نے آج واضح کر دیا۔ دوسرا یہ بھی تصور واضح کر دیا۔ جی جی جی۔ دوسری بات، توحید کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اس دور کے بہت نامور شخصیت اشفاق احمد صاحب، جی جی، استادوں میں سے ہیں، اور ان کا بڑا احسان بھی ہے، ان کی رائٹنگز اور ساری قوم پہ احسان ہے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اور خاص طور پر اس سال کرسمس کے دنوں میں، کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بڑی کمال بات۔ اور وہ ایک کیا ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، وہ ایک پتہ کیا ہے، روزوں کے دنوں میں مسیحی خاندانوں میں ہر روز ایک دعا 40 دن پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اے قادر مطلق خدا، تو اپنی کسی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا، سب توبہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے، ہم میں نئے اور شکستہ دل پیدا کر۔ اور یہ جو ہے نا احترام انسانیت کا، اب دیکھیں خدا کی ہم نے بات کی، اس کا تو سورج سب پر چمکتا ہے، اس کی بارش سب پر برستی ہے، وہ تو امتیاز نہیں کرتا، ہم امتیاز کرتے ہیں، ہم خدا کی جگہ خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، کیا خوبصورت آپ نے بات کر دی۔ میرا یہ آخری سوال ہے، اور آپ تینوں ایک ایک جملہ اس پہ کہ حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ کی دانش میں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں اس پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جو قائد نے خواب دیکھا تھا آج ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کس نظر میں پورا کرنا ہے کہ علماء جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کر سچ اور حق بیان کریں۔ ہو گئی بات۔ حضرت کیا یہ قائد اعظم کا آج پاکستان ہے؟ دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا میں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست چاہتا ہوں، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ ریاست اور آج کی یہ ریاست ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ فرق بہت زیادہ آپ نے بتا دیا۔ میں اس پہ کیا حضرت میں ایک جملہ کیا کہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ بالکل آخری لمحے ہیں۔ میں نے جب میں ان بچوں کی عمر کا تھا نا، تو میں کیتھیڈرل بھی جاتا تھا، میں کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری بھی جاتا تھا۔ میری سسل جو ہے وہ بچپن سے میں ان کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہوں، ماؤں کی طرح ہے وہ، میری شفقت مجھے دیتی ہیں۔ میں نے چرچز میں 24 کی رات کو کیرلز بھی پلے کیے، میں نے ڈرم بھی پلے کیے، میں نے سجایا بھی۔ مجھے خوف نہیں تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ میں باہر نکلوں تو کوئی مجھے کہے گا کہ تو مسیحی ہو گیا۔ مجھے آج میں آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ڈر رہا تھا کہ مجھے کوئی فوٹوگراف کرے گا تو میرے پہ ایک تہمت لگے گی۔ یہ ظلم جو ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان کیسے ہے؟ میں آپ کے ان جملوں کے بعد آپ پہ فتوے کے خوف پہ ہوں کہ اب کون سا لگتا ہے۔ حضور بات یہ میرا خیال ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ قائد نے جو پاکستان کا خواب دیکھا، میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان ہم کھو چکے ہیں، کہیں گم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو قائد اعظم بھی گم ہو چکا ہے، علامہ اقبال بھی گم ہو چکا ہے۔ ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے افکار پر چلے بغیر اقوام عالم میں ہم پاکستان کا نام سربلند نہیں کر سکتے۔ وجہ کہ ہم نے اپنے سلسلہ شروع کر دیا ہے، پاکستانیت ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ آج بھی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے مال روڈ پر بشپ ملک صاحب ہمارے قائد، ان کے میں نے مال روڈ پر مبارکباد کا بینر لگایا تھا۔ اور کیوں نہ لگاتے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ مسیحیوں نے پورا حصہ لیا قیام پاکستان اور پھر تعمیر پاکستان، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا حصہ لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے جو آپ نے ابھی فرمائی ہے، یہ بڑی سوچ طلب ہے
اور یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ جب جنرل ضیاء الحق نے ایسے ہی اپنے طول دینے کے لیے اپنے اقتدار کو مذہب کو بیچ میں لے آئے، اور اس وقت جو قانون سازی کر دی لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ کوئی بھی پھر مس یوز کر دیا۔ حضرت جی ایک جملہ صرف، کیونکہ آج کا یہ پروگرام سما ٹی وی کے توسل سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے موقع پہ ہزاروں مرید ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم آستانِ فرید کا پیغام پوری دنیا میں یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی عالمی بھائی چارے کی بات ہوگی، پوری انسانیت کی بات ہوگی، مذہب سے ہٹ کر، فرقہ وارائیت سے ہٹ کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کی بات ہوگی، تو آستانِ فرید کے تمام فرد اور تمام مریدین پوری دنیا میں امن کے ساتھ سب کے ساتھ ہوں گے۔ بے شک، وہ بہت اچھی، بہت خوبصورت بات ہوگی۔ حضرت بہت شکریہ، ریورنڈ صاحب آپ کا، عثمان آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ۔ کیونکہ خواتین حضرات، طاہر اشرفی صاحب نے کہیں جانا تھا اور ان کی کہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جانے کے لیے۔ یہ چھری جو ہے، یہ میں نے چھری جو ہے نا کیک کاٹنے کے لیے پکڑی ہے، آپ لوگوں کو کیونکہ کیبلز لگی ہیں، یہ میں سب کے بہاف پہ کرسمس کا اور کیک کاٹتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور حضور آپ جی بسم اللہ۔ آپ